सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आप सबके बेपनाह इसरार पर मैं एक कंपैरेटिवली लेंथी नॉवल लेकर आई हूँ। ये नॉवल ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है आर.के. सिंह की। मैं आपका 1 मिनट ज़रूर लूँगी। वो ऐसा है कि यार मैं पिछले दिनों जितने भी नॉवल्स लाई हूँ वो तमाम के तमाम रिक्वेस्टेड नॉवल्स हैं। अब मैं अगर आपको ऑन एवरेज बताऊँ ना तो इस टाइम पर मेरे पास 150-200 नॉवल्स की रिक्वेस्ट है। अब और आप सब मेरे लिए बराबर हो। मुझे बाज़ों का समझ नहीं आ रही होती कि पहले किसका करना है। अब पिछले दिनों इतनी नॉवेल्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे अब इस टाइम थोड़ी गजरी टाइप की व्यू में, तो मुझे ये भूल गया कि किसने कौन से नॉवल की रिक्वेस्ट की थी। मुझे जस्ट नॉवल नेम याद रह गए कि इन नॉवल्स की मेरे पास रिक्वेस्ट है, तो मैं जस्ट उनको अपलोड करती रहती हूँ। अब किसकी बारी पहले आ रही है, किसकी बारी बाद में आ रही है, वो आप लोगों की किस्मत है। बाकी मैं लास्ट सारी रिक्वेस्टेड नॉवल्स ही रही हूँ। जो नॉवेल्स मैं खुद से चूज़ करूँगी वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में माय फेवरेट नॉवेल्स कलेक्शन में आपको नज़र आएगा, जो नॉवेल्स मैं खुद से चूज़ करके लाऊंगी, ठीक है। अदरवाइज जितने नॉवेल्स आ रहे हैं ऑल आर रिक्वेस्टेड नॉवेल्स। और लास्ट बात ये कि जब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने फेवरेट नॉवेल्स मुझसे रीड करवाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंस्टाग्राम तो लिटरली आप लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट पा के वो भरा होता है कि बाज़ औक़ात वो बाकायदा हैंग हो रहा होता है मेरा इंस्टा अकाउंट। तो अगर आप किसी को लेट रिप्लाई जाते हैं तो रीज़न उसके पीछे यही है कि वो बाकायदा हैंग हुआ होता है बेचारा। और अब पक्की वाली लास्ट बात ये कि मैं नन्ही सी माड़ी सी जानूँ और एक ही हूँ, मतलब मेरी जुड़वा कोई बहन नहीं है जो आधा काम वो कर ले और आधा मैं, मुझे ही करना पड़ता है सारा। लाइक रिकॉर्डिंग से, एक्सपोर्टिंग से, अपलोडिंग से, एडिटिंग से, ईच एंड एवरीथिंग मुझे ही करना होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा आप लोगों ने सब्रुन जमीलुन भी रखना है, ठीक है। चुप करो वफा, काम पे लगो, बहुत बोलती हो। अच्छा ओके। नॉवल है हमारा इश्क जुनून बाय इकरा शेख। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं सर, प्लीज मत मारे मुझे, प्लीज सर, नहीं। उस शख्स की दर्दनाक चीख पूरे यासिर विला में गूंज रही थी, जबकि कुछ मुलाजिम डरे खड़े ये मंजर देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने मालिक को रोक सके, और रोकते भी क्यों? उस शख्स ने हरकत ही ऐसी की थी। तुझे ये घटिया हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरेगा। नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दें, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, माफ कर दें प्लीज। उसने अपने सामने खड़े शख्स के आगे हाथ जोड़े थे। आज इसको अपनी गलती, हर गलती याद आ रही थी। उसकी बात पर हैदर अली का हाथ एक पल के लिए रुका था। तूने बहुत बड़ी गलती की है। हैदर अली की बहन पर गलत नजर डालकर इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। उसने फिर से उस लड़के पे हाथ उठाया था। वो बेचारा पहले ही अधमरा हो चुका था। इस जोरदार पंच से वो जमीन पर गिरा था। तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तुम मेरी बहन का नाम लेते हुए भी डरेगा। वो कहर बरसाती नजरों से जमीन पर पड़े उस लड़के को देखता हुआ बोला, बस करो हैदर, क्या आप जान से ही मार डालोगी इसको? छोड़ो इसको, इसे सबक मिल चुका है। मुझे उम्मीद है ये अच्छी तरह समझ गया है। उसको फिर से इस लड़के की तरफ बढ़ता देखकर यासिर साहब बीच में आए थे। वो बहुत देर से खामोशी से अपने बेटे को देख रहे थे। इसका इतना गुस्सा होना लाजिम था। इस शख्स ने हैदर अली की बहन को परेशान करने की गलती की थी, जिसको सजा जरूर मिलनी थी। मगर अब यासिर साहब को लगा कि वो इसको ज्यादा ही मार चुका है, और उस लड़के में अब इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि वो इसकी मार पीट मजीद बर्दाश्त कर सके। इसलिए उनको बीच में ही अपने बेटे को रोकना पड़ा था। डैड, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे जान से मार दूं। अगर मेरे आदमी ना बताते तो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं होता कि ये किस तरह से रिजवा को परेशान करता रहता है। उसका गुस्से की वजह से चेहरा लाल हो चुका था। उसकी अपनी बहन के लिए फिक्र और मोहब्बत देखकर यासिर साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। चलो, मालूम तो हो गया ना तुम्हें, और तुमने इसको सबक भी सिखा दिया। अब बस गुस्सा कम करो। फिर वो अपने मुलाजिम से मुखातिब हुए, इसको अस्पताल ले जाओ और अच्छी तरह से इलाज करवाकर इसके घर छोड़ आना। मुलाजिम उनकी बात सुनकर जमीन पर पड़े उस लड़के को उठाकर अपने साथ बाहर ले गया। नेक्स्ट सीन, वो शाहाना चाल चलता हुआ एयरपोर्ट से बाहर निकला था। 3 पीस सूट में उसकी पर्सनालिटी गजब ढा रही थी। चेहरे पे एक रोब था, जबकि आंखों को गॉगल्स के पीछे छुपाया हुआ था।
आते जाते लोग मुड़ मुड़ कर उसको देख रहे थे, मगर वो इस बात से बेनियाज अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था। आज पूरे 10 साल बाद वो अपने मुल्क वापस लौटा था। वो जब यहाँ से गया था तो उस वक्त कितना डरा और सहमा हुआ था, मगर अब वो एक अलग इंसान बनकर वापस लौटा था। कितना कुछ छीन लिया था यहाँ के लोगों ने उससे। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, उसका घर, उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ। इतने सब कुछ होने के बाद भी वो वापस आया था। जिस वक्त वो यहाँ से गया था तो उसने खुद से कभी वापस ना आने का वादा किया था, मगर उसको खुद से किया वादा तोड़ना पड़ा। सिर्फ किसी का वादा पूरा करने के लिए उसने अपना वादा तोड़ा था। वो वादा जो वो कभी पूरा नहीं करना चाहता था, मगर उसको ना चाहते हुए भी करना था। उसने हाथ में बंधी महंगी घड़ी में टाइम देखा। उसको बाहर आए हुए काफी वक्त हो चुका था, मगर ड्राइवर अभी तक उसको पिक करने नहीं आया था। उसने गुस्से से अपना मोबाइल निकाला। ड्राइवर का इंतजार हो रहा है, मत करो, वो नहीं आएगा। इससे पहले कि वो नंबर डायल करता, उसको अपने पीछे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी तो वो यकदम से पलटा था। मनाल तुम? अपने सामने खड़ी जन्नत को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा यकदम गायब हुआ था। हाँ जनाब, मैं। और मैंने ही तुम्हारे मैनेजर को मना किया था कि वो ड्राइवर को रहने दे, मैं खुद जा रही हूँ, तुम्हें पिक कर लूंगी। और पता है घर पे अम्मी भी कितना बेसब्री से इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। वो उसका मुकम्मल जायजा लेती बोली थी। जितना वो फोटो में लगता था इससे कहीं ज्यादा करीब से देखने में हैंडसम लगता था। उसने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी थी। ये तो तुमने अच्छा किया, मगर हम जाएंगे कैसे? अगर तुम ड्राइवर के साथ आ जाती तो। वो थोड़ा परेशानी से बोला। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। काविश हसन, जो बाहर मुल्क का इतना बड़ा बिजनेसमैन है और अब यहाँ भी अपना बिजनेस शुरू कर चुका है, वो कहाँ मेरे साथ बस में जाना पसंद करेगा? वो उसको चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली थी। जानती थी कि उसको ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या यार, कैसी बात कर रही हो? मैंने अपने सामान की वजह से बोला था। वो उसकी शरारत समझ चुका था। हाँ हाँ जानती हूँ, बेफिक्र रहो, मजाक कर रही थी। तुम्हारे ड्राइवर के साथ ही आई हूं मैं। मिनाल की बात पर वो मुस्कुराए बगैर न रह सका था। चलो तुम घर, मैं खाला को बताऊंगा तुम मुझे कितना परेशान कर रही थी। अब इतने दिन बाद वापस आए हो, अब इतना परेशान करना तो बनता है ना। उसको जवाब देकर वो मुस्कुराई थी तो वो बस अपना सर हिलाकर रह गया था। नेक्स्ट सीन। रिजवा, तुम अब तक ऐसे ही बैठी हो, यूं नहीं जाना तुम्हें? वो अपनी आस्तीन फोल्ड करता सोफे पे बैठी अपनी बहन से मुखातिब हुआ था। वो जो आज फिर यूनी ना जाने का इरादा रखती थी, हैदर की बात पर अपना रुख उसकी जानिब किया था। भाई प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझसे नहीं होगा। इतने सारे लोगों को अपने करीब देखकर मुझे घबराहट सी महसूस होती है। एक अजीब सा डर लगता है मुझे। प्लीज भाई, मैं अब मस्जिद पढ़ना नहीं चाहती हूँ। उसने अपने भाई के दोनों हाथ थाम कर इल्तिजाया अंदाज में कहा था। उसके चेहरे पे एक अनजाना सा डर देखकर और परेशानी देखकर हैदर को एक लम्हे के लिए उस पर तरस आया था, मगर उसने अपना इरादा नहीं बदला था। नहीं रिस्वा, मैं सिर्फ एक यही बात नहीं मान सकता। तुम्हें आगे बढ़ना है, लोगों के बीच रहोगी तो तुम्हारे अंदर का डर भी खत्म होगा, वरना यूं इस तरह से खुद को घर में कैद रखोगी तो कैसे चलेगा? दोस्त बनाओ, वहां पर तो तुम्हारा यूनी में दिल लग भी जाएगा। और रही बात देखने की, तो तुम बेफिक्र रहो, कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखने की हिम्मत करेगा। उसने बहुत नरमी से उसको समझाया था। वो जितना अपनी बहन का डर दूर करने की कोशिश करता, वो उतना ही खुद को कैद करके रखती थी। आज तक वो उसके डर की वजह नहीं समझ पाया था। पर भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे नहीं जाना कहीं। अपने भाई के जवाब से उसकी आंखें नम हुई थीं। रिजवा, जब मैंने कह दिया ना कुछ नहीं होगा, अब तुम जाओ और तैयार होकर जल्दी से आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस बार उसके लहजे की नरमाहट कम हुई थी। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो तुम दोनों बहन भाई? यासिर साहब लाउंज में दाखिल हुए तो उन दोनों के पास आते हुए बोले, बस डैड, रिजवा को यूनी ड्रॉप करने जा रहा हूँ, फिर वहीं से ऑफिस पहुंच जाऊंगा।
وہ اپنے ڈیڈ کو جواب دے کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ یاسر صاحب کے آنے کے بعد رضویٰ کے چہرے پر ایک ڈر سا چھا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ نظریں بھی جھکا لی تھیں۔ اس کی یہ حرکت یاسر صاحب کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا، جب بھی وہ اس کے آس پاس ہوتے تو وہ ایسے ہی ہو جاتی تھی۔ وہ اس کا باپ تھا، مگر وہ صرف ان کی بات کا جواب ہاں یا نہ میں ہی دیتی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ بھائی میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک نظر حیدر کی طرف دیکھ کر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ یاسر صاحب نے دور تک اس کو جاتے دیکھا تھا۔ نیکسٹ سین، اس نے اپنی کار کو ایک جھٹکے میں روکا اور ایک گہرا سانس بھر کے وہ اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آدھی رات کا وقت تھا، لوگ اپنے گھر میں آرام کی نیند سو رہے تھے، مگر وہ اپنے سامنے موجود اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ وقت بدل گیا تھا، لیکن یہ گھر آج بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا 10 سال پہلے تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، لیکن وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس گھر سے اس کی کتنی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ ایک وقت تھا جب وہ روز اس گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ کتنی ہی وجہ تھی اس کے پاس یہاں آنے کی۔ وہ ایک تو بہت خوبصورت وجہ تھی۔ اس گھر میں رہنے والے ہر ایک فرد سے اس کو کتنی محبت تھی، لیکن اب وہ محبت وقت کے ساتھ نفرت میں بدل گئی تھی۔ وہ کھڑا چاند کی روشنی میں چمکتے اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھا اور ایک نظر سوتے ہوئے گارڈ کو دیکھ کر آرام سے دیوار پار کر گیا تھا۔ اس گھر کی ایک ایک جگہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس کو معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے۔ وہ آرام سے چلتا ہوا گھر کے پیچھے کی سائڈ آیا اور ایک کھڑکی کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس کو پوری امید تھی کہ 10 سال پہلے یہ کمرہ جس کا تھا وہ ابھی بھی اسی کا ہوگا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں لاک توڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گلاب کی خوشبو اس کے اوسان پر چھائی تھی، اور پھر اس کے سامنے بیڈ پہ سوئی ہوئی لڑکی۔ آج وہ اس کے بہت قریب تھی۔ ان دونوں کے بیچ گہرا رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے سالوں بعد اس کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی صرف 2 ہی وجہ تھیں۔ اس نے کبھی اس کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی، یا اس کو صحیح وقت کا انتظار تھا۔ دروازے سے ہوتی چاند کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، جیسے پریوں کی کہانی میں کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کے لیے بڑھتا ہے، مگر وہ ہر شہزادی کی طرح نہیں تھا۔ وہ ایک وقت میں اپنی شہزادی کے لیے 2 احساسات رکھتا تھا، محبت کے ساتھ ساتھ نفرت بھی۔ یہ بات اسے دوسرے شہزادوں سے الگ بناتی تھی۔ وہ عین اس کے قریب کھڑا ہو کر سوتے ہوئے بغور اس کو دیکھنے لگا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پہ ڈر تھا، جیسے کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ اس پہ جھکا، اس کی بے چینی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا جب وہ نیند میں کچھ بڑبڑانے لگی تھی۔ وہ مزید اس پر جھک گیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا تھا۔ شش، ڈرو مت، میں ہوں تمہارے پاس، اور جب میں تمہارے پاس موجود ہوں تو تمہارے خواب، تمہاری سوچوں اور تمہاری باتوں میں صرف میں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ڈر بھی نہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ اس کی آواز سے اس کی بڑبڑاہٹ یکدم سے رکی تھی، ایسے جیسے وہ نیند میں اس کو اپنی بات سمجھا رہا ہو۔ اس کے خاموش ہونے پہ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا تھا۔ اتنے سالوں میں اس کی معصومیت میں ذرا فرق نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ بس یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹیں اس کو اپنے اور اس کے درمیان آتی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت ہی آہستہ سے ان کو ہٹایا تھا۔ اس کے چھونے پر وہ ہلکا سا کسمسائی تو اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ وہ ڈر کہیں بھی نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے محسوس کیا تھا، بلکہ ایک سکون سا تھا، جیسے اس کو اپنے پاس کسی اپنے کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو۔ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی،
وہ ایک نظر اس کو دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا اور جس خاموشی سے آیا تھا اتنی ہی خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ سنسان سڑک پہ اس کی کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ کار کی تیز رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی سوچیں بھی اتنی ہی تیزی سے اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ جو نفرت وہ اتنے سالوں سے اپنے دل میں رکھتا آیا تھا، کیا وہ اس کو قائم رکھ پائے گا؟ کیا وہ اپنے دل میں اس کے لیے نفرت اور محبت دونوں جذبات ایک ساتھ رکھ سکے گا؟ یہاں واپس آنے سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، مگر آج اس کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد وہ 10 سال پہلے والا کاوش بن گیا تھا، جس کے دل میں اپنی رضوا کے لیے صرف محبت تھی، صرف محبت۔ اس وقت نفرت تو دور کی بات تھی، وہ اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ آج اس کو صرف ایک بار دیکھنے کے بعد اس کو خود کے احساسات پر قابو رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اس گھر کے ہر ایک فرد سے نفرت کرتا ہوں میں۔ اگر آج میں یہاں موجود ہوں تو صرف اس وعدے کی وجہ سے۔ اس نے جیسے اپنے دل کو سمجھایا تھا۔ اس نے کار ایک جھٹکے میں اپنی خالہ کے گھر کے آگے روکی تھی۔ ویسے تو اس نے یہاں بھی اپنے لیے گھر خرید لیا تھا، مگر نمرا خالہ کی ضد پہ وہ ان کے پاس رک گیا تھا۔ کار سے نکل کر وہ تھکے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس وقت وہ اپنی سوچوں اور سفر کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا اور فی الحال سکون کی نیند چاہتا تھا، جو شاید آج آنی مشکل تھی۔ کہاں سے واپس آ رہے ہو اس وقت؟ جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو پیچھے مینال کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہوا تھا اس کے اتنی دیر تک جاگنے پر۔ تمہیں سب معلوم تو ہے، یہاں تک کہ میرے یہاں واپس آنے کا مقصد بھی، اس کے بعد بھی پوچھ رہی ہو؟ وہ بغیر اس کی طرف پلٹے بولا، ہاں معلوم ہے، بس تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ دیکھ آئے اس کو یا بغیر دیکھے ہی واپس آ گئے ہو؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی بولی اور ایک دم اس کے قریب ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ کم ہی رہی ہو، اس لیے مجھے اچھی طرح سے نہیں جانتی۔ جب میں کوئی کام کرنے کا سوچتا ہوں تو اس کو پورا کر کے ہی واپس آتا ہوں۔ اس بار اس نے اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر ایک پل کے لیے تو منال کو اس سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ اف یار، تم پھر شروع ہو گئے؟ میں مذاق کر رہی تھی۔ مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے کہ کاوش حسن کیا چیز ہے، اس لیے اپنا یہ روب مجھے مت دکھایا کرو۔ وہ چڑی تھی اس کا جواب سن کر۔ اس کی شکل دیکھ کر ایسے موڈ میں بھی کاوش کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر اس کے لیے اس دنیا میں کوئی عزیز تھا تو وہ منال اور نمرا خالہ ہی تھیں۔ اچھا مجھے تم یہ بتاؤ، اب تک کیوں جاگ رہی تھی؟ تم سوئی کیوں نہیں؟ وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اس کو وقت یاد دلایا تھا۔ اس کی بات پہ منال ایک پل کے لیے تو خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس کو کیا بتاتی کہ اتنی دیر تک جاگنا تو اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ کچھ نہیں، میں نے تمہیں باہر جاتے ہوئے دیکھا تو تمہاری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا اب تم بھی سونے جاؤ، اگر امی اٹھ گئی نا تو پھر ان کے سوال شروع ہو جائیں گے۔ وہ تھوڑا شرارتی انداز میں بولی تو کاوش بھی مسکراتا اپنے روم میں چلا گیا۔ ایک نظر اپنے بیڈ پہ رکھی تصویر کو دیکھ کر پھر سے اس کو اپنی گود میں لے کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ اب صرف وہ تھی اور اس کی باتیں تھیں۔ نیکسٹ سین۔ اس کو یونی آتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ کچھ حد تک خود کو ایڈجسٹ بھی کر چکی تھی، مگر اس نے اب تک کوئی دوست نہیں بنایا۔ کلاس میں بھی سب سے الگ اور خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی، بس پروفیسر کے لیکچر غور سے سنتی، باقی اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن جو بھی تھا وہ اپنے بھائی کے کہنے پہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آج یونی آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کے سائیکالوجی کے پروفیسر چینج ہو گئے ہیں، مگر اس کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریاکٹ نہیں کرتی تھی۔ ہیلو اسٹوڈنٹس، میں آپ کا نیا پروفیسر کاوش حسن۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج میرا پہلا دن ہے، تو آپ سب لوگ اپنا اپنا تعارف کروائیں تاکہ میں آپ سب کے نام معلوم کر سکوں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ جب ایک آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا تھا۔ اگر وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم نہ ہوتی تو یقیناً نام سن کر ضرور چونک جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ رضوان نے جیسے ہی سامنے دیکھا
تو وہ پہلے ہی اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے دیکھنے پر رضویٰ کو ایسا احساس ہوا جیسے وہ کسی برفیلے علاقے میں پہنچ گئی ہو۔ اس قدر سرد مہری تھی مقابل کی آنکھوں میں۔ اس کے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی جس کی وجہ وہ خود بھی نہ سمجھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر مقابل نے اسے اپنی نظروں کے سحر سے آزاد کیا اور اپنا رخ دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرف کیا تھا۔ اس کی بات پر ایک ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے نیاز گردن نیچے کیے بیٹھی رہی تھی۔ اس کو کوئی مطلب نہیں تھا کسی سے، نہ ان کے نام سے۔ مس، آپ اپنا تعارف نہیں کروائیں گی؟ وہ اس کی سیٹ کے پاس آ کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی آواز اپنے اتنے قریب سن کر رضویٰ نے فوراً اپنا چہرہ اوپر کیا تو اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا سر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی حالت ہو رہی تھی اس کی، جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑا خاموش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرا نام رضویٰ یاسر علی، یہ 3 لفظ وہ بامشکل بول پائی تھی۔ اس کے منہ سے پورا نام سن کر مقابل کے ماتھے پر یکدم سے بل پڑ گئے تھے۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ لیتی تو یقیناً اس کے خوف میں اضافہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں آپ۔ وہ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا واپس اپنی جگہ پر آیا اور پھر ان لوگوں کو سمجھانا شروع کر چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رضویٰ سکون سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی تھی، لیکن خود پہ کسی کی نظروں کی تپش لگاتار محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ اوپر کر کے دیکھا، مگر کوئی اس کو دیکھتا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ اب اس کو اس وقت کلاس میں بیٹھنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکلی، اس بات سے انجان کہ کاوش کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میری بلبل، وہ اس کی پشت دیکھ کر خود سے بولا تھا۔ نیکسٹ سین، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے آفس جا رہی تھی۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا اور وہ پہلے ہی دن اتنا لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنی مشکل سے تو اس کو جاب ملی تھی۔ پچھلے 5 مہینوں سے وہ جاب کی تلاش میں جانے کتنی ہی کمپنیز میں انٹرویو دے چکی تھی، مگر ہر طرف سے اس کو مایوسی ہی ملی تھی۔ لیکن وہ بھی ضدی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی کوشش کم نہیں کرے گی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اس کے سلیکٹ ہونے کی کال آئی تھی۔ اس وقت وہ کتنی خوش تھی، وہ اپنی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جاب کرنا اس کی مجبوری تھی یا اس کو بہت ضرورت تھی، بس یہ اس کی خواہش تھی۔ ورنہ آج تک ان کا سارا خرچ کاوش ہی اٹھاتا تھا، بلکہ وہ تو منال کو اپنی کمپنی میں جاب بھی آفر کر چکا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ خود سے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ ویسے بھی وہ آج تک بہت کچھ کرتا آیا تھا ان لوگوں کے لیے، اب اس کی باری تھی۔ اس کے اس جواب پہ نمرا بیگم کے ساتھ کاوش بھی خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں جانتے تھے وہ منال تھی، اپنے آگے کسی کی نہ سننے والی۔ اس نے اس کمپنی کا بہت نام سنا تھا، اس کو تو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ لوگ اس کو سیکرٹری کے لیے سلیکٹ کر لیں گے۔ جو بھی تھا، اس کے لیے تو سب اچھا ہو گیا تھا، اب اس کے پاس بھی جاب تھی۔ وہ کمپنی کے آگے آ کر ایک پل کے لیے رکی اور ایک نظر اس شاندار سی عمارت کو دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ وہاں سے وہ اپنے روم کے بارے میں معلوم کر کے تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر سے چلتے چلتے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ وہ اپنا حجاب ٹھیک کرتی آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ٹکر لگنے کی وجہ سے زمین پر گرتی، سامنے والے نے بڑی ہی پھرتی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو گرنے سے روکا تھا۔ آنکھیں کھول لو، گری نہیں ہو تم۔ منال جو گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کر چکی تھی، خود کو کسی کے حصار میں محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں فوراً سے کھولی تھیں، مگر آنکھیں کھولتے ہی جس شخص کا چہرہ نظر آیا تھا ایک پل کے لیے تو وہ یوں ہی اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ چہرہ، ہاں یہ چہرہ، کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ اس چہرے نے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھیں۔ جیسے سب یاد آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ڈر کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس نے بے دردی سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور 2 قدم اس سے دور ہوئی تھی۔
جبکہ سامنے والا اس کی اس حرکت پہ حیران ہوا تھا۔ ایک تو تمہیں گرنے سے بچایا اور تم الٹا مجھ پہ ہی غصہ ہو رہی ہو، دماغ تو ٹھیک ہے مس؟ اس کو بھی غصہ آیا تھا اس کے اس طرح سے کرنے پر۔ ایک تو اس کی غلطی تھی، اوپر سے اس کو ہی وہ سنائی جا رہی تھی۔ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، بس یہی تو کام ہوتا ہے تم جیسے لوگوں کا۔ اس کے لہجے میں مقابل کے لیے نفرت تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل ہی کر دیتی۔ تم کن لڑکوں کے بارے میں بات کر رہی ہو، یا تم کتنے لڑکوں کو جانتی ہو؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میں حیدر علی تمہیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ تم میری ہی کمپنی میں کھڑی ہو کر مجھے کچھ بھی غلط کہو۔ میں 1 منٹ میں تمہیں یہاں سے باہر نکلوا سکتا ہوں۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والا تھا، جب بولا تو منال کی بولتی بند کرا چکا تھا۔ اس کے منہ سے مالک لفظ سن کر وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سر آپ ابھی تک یہی ہیں؟ آپ کے ڈیڈ میٹنگ شروع کر چکے ہیں، جلدی کریں۔ وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے جب اس کا مینیجر اس کے پاس آیا۔ حیدر کا ارادہ تو بہت کچھ تھا اس کو سنانے کا، مگر وہ میٹنگ کے لیے لیٹ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ منال وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا قسمت نے اس کے ساتھ؟ جس شخص کی وہ شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، آج اسی کے آفس میں کھڑی تھی۔ نیکسٹ سین، کہاں جانے کی تیاری چل رہی ہے؟ یاسر صاحب جب اپنے روم میں داخل ہوئے تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کرتی یسریٰ بیگم سے مخاطب ہوئے تھے۔ میری دوست کی بیٹی کی شادی ہے، اس لیے وہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ شہر سے باہر جا رہی ہوں تو 2-3 دن میں واپسی ہوگی میری۔ انہوں نے مصروف سے انداز میں ان کو جواب دیا تھا، جبکہ ان کے جواب سے یاسر صاحب کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ ابھی تمہیں واپس آئے ہوئے 1 ہفتہ نہیں ہوا اور پھر سے 2-3 دن کے لیے جا رہی ہو؟ یہ کون سی دوست کی بیٹی کی شادی ہے؟ اس کے بارے میں پہلے تو تم نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ ان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ آپ گھر میں رہو گے تو آپ سے بات ہوگی نا، اور اب بتا دیا ہے آپ کو، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ یسریٰ بیگم نے بھی تڑک کر ان کو جواب دیا تو ان کے اس انداز پہ یاسر صاحب اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گئے تھے۔ میں تو گھر میں رہتا ہوں، مگر شاید تم گھر میں رہنا بھول گئی ہو۔ آج یہاں تو کل وہاں گھومتی رہتی ہو، کبھی گھر کو اور ہمیں وقت دو۔ انہوں نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا نرم کیا تھا، جانتے تھے اگر دونوں ہی غصہ کریں گے تو بات کرنا مشکل ہو جائے گی اور ہر بار کی طرح ان کی بات لڑائی پہ ہی ختم ہوگی۔ پہلی بات، میں کہیں گھومنے نہیں جا رہی ہوں، شادی میں شرکت کرنے جا رہی ہوں۔ اور دوسری بات، مجھ سے نہیں رہا جاتا گھر میں قید ہو کر، تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو یاسر، تو اس لیے مجھے روکا مت کرو۔ ان کا لہجہ ابھی بھی ویسا ہی تھا اور یاسر صاحب کو اب خود پر کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ یہ ان کے کیے کی ہی سزا تھی جو انہیں اب برداشت کرنی تھی۔ میں نے آج تک تمہیں کبھی نہیں روکا ہے یسریٰ، نہ کبھی روکوں گا، پر میں بس تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سا وقت رضویٰ کو دیا کرو، اس کے پاس رہو، اس سے باتیں کرو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ اتنی خاموش اور ڈری ہوئی کیوں رہتی ہے۔ وہ چل کر ان کے قریب آئے تھے اور بہت پیار سے ان کو اپنی بات سمجھائی۔ یاسر، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں، مجھے نہیں جاننا کچھ اور نہ کسی کا خیال رکھنا ہے۔ وہ تمہارے بچے ہیں، ان کا خیال تم خود رکھو۔ میں نے یہ بات بہت وقت پہلے بھی تم سے کہہ دی تھی۔ مجھ سے تم کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا کہ میں ان کو سگی ماں کی طرح محبت کروں گی۔ میں تمہارے گھر میں اتنے سال تک تمہارے بچوں کے ساتھ رہتی آئی ہوں، یہی بہت ہے تمہارے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی رہی تھیں اور یاسر صاحب بس خاموش کھڑے ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ ایک نظر خاموش کھڑے یاسر صاحب کو دیکھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بس ان کو جاتا دیکھتے رہے تھے۔ ایک لفظ نہیں تھا ان کے پاس کہنے کے لیے، اور کہتے بھی کیوں؟ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، غلطی تو ان کی تھی، انہوں نے یسریٰ سے امید رکھی تھی، بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ان کی خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور اب پچھتانے کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ نیکسٹ سین، آپی، آج میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ بالکل میرے سامنے تھا،
لیکن میں اس کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکی۔ اس وقت میں خود کو کتنا بے بس مجبور کر رہی تھی، اتنا آج تک میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل ہی کر دیتی۔ کتنے آرام سے کہہ رہا ہے وہ اپنی زندگی میں، کتنا آرام سے رہ رہا ہے وہ اپنی زندگی میں، ہماری ساری خوشیاں چھین کر۔ وہ ہاتھ میں اپنی بہن کی تصویر لیے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی گھر واپس آ گئی تھی۔ نمرا بیگم اس کے اس طرح سے اچانک آنے پر حیران ہوئی تھی، مگر وہ ان کو سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور بس تب سے بیٹھی اپنی بہن کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ آپی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ اس شخص کی کمپنی ہے تو میں کبھی وہاں نہیں جاتی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، میں کل ہی وہ جاب چھوڑ دوں گی۔ اس نے جیسے ایک فیصلہ کیا تھا۔ آخر وہ کیسے اس شخص کے ساتھ کام کر سکتی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی؟ کیا بات ہے منال، طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میری یونی جانے سے پہلے تک تو تم بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک سے طبیعت کو کیا کر لیا ہے تم نے؟ کاوش کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پہ بیٹھی منال سے مخاطب ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد تھا، مگر اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تم سناؤ، آج کا دن کیسا رہا تمہارا؟ اس نے ہاتھ میں لی ہوئی تصویر کو سائڈ پر رکھنا چاہا، مگر کاوش اس کے ہاتھ سے وہ تصویر لے چکا تھا۔ وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ 2 سال ہو گئے ہیں صنم کو گئے ہوئے۔ وہ تصویر کو دیکھتا ہوا بولا تھا، میں نے اس وقت بہت کوشش کی کہ تم لوگوں کے پاس آنے کی، مگر میں نہیں آ سکا تھا۔ اس وقت تمہیں اور خالہ کو میری کتنی ضرورت تھی، پر میں نہیں تھا تمہارے ساتھ۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا جو منال بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں، بس اس وقت تمہاری قسمت میں نہیں تھا یہاں آنا، لیکن تم نے آج تک جو بھی کیا ہے ہم دونوں کے لیے وہ بھی کم نہیں ہے۔ منال اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے بولی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کاوش خود کو شرمندہ محسوس کرے۔ یہ تو میرا فرض ہے، تم میری بہن جیسی ہو اور خالہ میری امی کی طرح، اور پھر میں تم دونوں کا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تو وہ بھی ہنستی تھی۔ بس کبھی کبھی یقین نہیں آتا صنم اتنی جلدی ہم لوگوں سے دور ہو گئی۔ آج تک میں سمجھ نہیں پایا اس نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ تھی اس کا ایسا کرنے کی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا تو منال اس کی بات پہ خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ آج کا پہلا دن کیسا رہا تمہارا آفس میں؟ ماحول کو دیکھتے ہوئے اس نے یکدم سے بات بدلی تھی، جبکہ اس کے سوال پر منال سوچ میں پڑ گئی کہ اب اس کو کیا جواب دے۔ ہاں وہ پہلا دن تھا نا، بس ٹھیک رہا، آہستہ آہستہ عادت ہوگی، اس نے بات بنائی۔ وہ اس کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، اگر جاب پسند نہ آئے تو میرا آفر ابھی بھی ہے، اس کے بارے میں سوچ لینا۔ اس نے اپنی کمپنی میں کام کرنے کی بات یاد دلائی تھی۔ پلیز کاوش، مجھے خود سے کچھ کرنا ہے اور میں اس میں کسی کی بھی مدد نہیں چاہتی، وہ ضدی لہجے میں بولی تو اس کی بات پر کاوش بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، ورنہ خالہ بولیں گی کہ انہیں اکیلا چھوڑ کر ہم روم میں بیٹھے ہیں۔ وہ باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا تو منال بھی فوٹو سائٹ پہ رکھ کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ نیکسٹ سین، وہ آفس میں بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ اس نے فائل سے بغیر سر اٹھائے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کے اجازت ملتے ہی منال آہستہ سے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اس وقت یہاں کس طرح سے آئی تھی یہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا، لیکن اس کا پھر سے اس کے آفس میں آنا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ اس کی سیکرٹری تھی، اس لیے جاب چھوڑنے سے پہلے اس کو انفارم کرنا ضروری تھا۔ اب وہ خاموشی سے کھڑی تھی، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے بات شروع کرے۔ اب بولو بھی یا یوں ہی خاموش کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ فائل پہ نظریں جمائے بولا تھا۔ حیدر کی بات پر منال 2 قدم اور آگے بڑھی تھی۔ مجھے تمہاری کمپنی میں جاب نہیں کرنی ہے، اس لیے میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔ وہ ہاتھ میں تھما کاغذ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی بات پہ حیدر نے یکدم سے سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ جتنا وہ اس کی خوبصورتی سے امپریس ہوا تھا، اتنا ہی اس کی چلتی زبان نے اس کا خون جلایا تھا۔ لیکن کچھ تو خاص بات لگی تھی حیدر علی کو اس میں،
کہ اس نے دوبارہ پھر اس کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہوگی یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ دوسری اس کی بات سن کر اس کو لمحہ ہی لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ کل جس سیکرٹری کا انتظار کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، یہی لڑکی تھی۔ یہ رہا میرا ریزگنیشن لیٹر۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر منال نے وہ لیٹر اس بار اس کی ٹیبل پہ رکھا تھا۔ شاید آپ نے ایگریمنٹ پر سائن کرتے وقت صحیح سے نہیں پڑھا۔ منال کی آواز پہ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ حیدر کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے اجازت مانگنے نہیں آئی ہوں، تمہیں بتانے آئی ہوں کہ مجھے یہ جاب نہیں کرنی۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا جس سے حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ مجھے کچھ بھی بولنے سے پہلے آپ ایگریمنٹ ٹھیک سے پڑھ لیتی تو اچھا ہوتا۔ جب تک مجھے نئی سیکرٹری نہیں مل جاتی تب تک آپ کو اسی کمپنی میں کام کرنا ہوگا۔ آپ ایسے ہی جاب چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ورنہ ہماری کمپنی آپ پر کیس کر سکتی ہے۔ وہ بڑی شان سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آہستہ سے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی بات پر منال اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ کیسی مصیبت میں اس نے خود کو پھنسا لیا تھا۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئی ہیں تو جا کر اپنی جگہ پر کام شروع کریں۔ اس کی شکل پہ پریشانی دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ کو بامشکل روکتا ہوا بولا تھا۔ اب مزہ آنے والا تھا اس کو۔ پر مجھے نہیں کرنا تمہارے ساتھ کام۔ وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آگے اپنی حالت کی آپ خود ذمہ دار ہوں گی۔ اس نے اپنی باتوں سے اسے ڈرانا چاہا تھا اور وہ ڈر بھی گئی تھی۔ وہ اپنی امی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اس کو اس شخص کے ساتھ کام کرنا ہی تھا۔ مطلب آپ کو منظور ہے؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی بات پہ منال ایک نظر اس پہ ڈالتی اس کے کیبن سے نکل گئی تھی۔ اس کا رخ اب اپنے روم کی طرف تھا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ وہ اس کے جانے پر خود سے بولا تھا، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، آخر وہ یہ جاب کیوں چھوڑنا چاہ رہی تھی؟ لیکن جو بھی تھا وہ اس کی ناپسندیدگی کی وجہ معلوم کر کے ہی رہے گا۔ بہت وقت بعد ایسا ہوا تھا کہ حیدر علی کسی لڑکی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ رضویٰ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آج کلاس اٹینڈ نہیں کرنی تمہیں؟ وہ یونی کے پیچھے گراؤنڈ میں اکیلی بینچ پہ بیٹھی تھی جب اس کی کلاس میٹ اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ایک اکیلی لڑکی تھی جس سے رضویٰ ٹھیک سے بات کر لیتی تھی۔ وجہ اس کا رضویٰ کے ساتھ نرم رویہ تھا۔ نہیں تم جاؤ، آج میرے سر میں درد ہے، میرے بھائی مجھے لینے آ رہے ہیں، میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ بہانہ بناتی ہوئی بولی تو اس کا جواب سن کر وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ وہ کلاس کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی ہے؟ صرف وہ اس کی ہی کلاس میں خود پہ مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی ہے۔ اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ سی محسوس ہوتی تھی، دل کی حالت عجیب سی ہو جاتی تھی، ایک الگ سا احساس جس کو وہ سمجھ نہیں پاتی۔ اور آج یونی آنے کے بعد وہ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ دل میں ڈر کا اضافہ بھی ہوا تو اس نے گھبرا کے حیدر کو کال کر کے اس کو گھر لے جانے کے بارے میں کہا تھا۔ اب بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کھلتے ہوئے لال گلاب پہ پڑی تھی۔ گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر گھبراہٹ بھی اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ گھبراہٹ میں بھی اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنی بک ایک سائڈ پہ رکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ گلاب بچپن سے ہی اس کو بڑے پسند رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ان خوبصورت سے پھولوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ کر بہت پیار سے انہیں دیکھ رہی تھی، احتیاط سے۔ اس نے جیسے ہی ان پھولوں کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اپنے پیچھے جانی پہچانی آواز سن کر اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ جانے کیوں اس بار وہ کاوش کو اپنے قریب دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ ابھی بھی ان پھولوں کے سحر میں تھی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی ایک پھول کو توڑنے لگی تھی جب ایک کانٹا بہت زور سے اس کے ہاتھ میں چبھا تھا۔ تھوڑا سا خون اس کی انگلی سے نکل آیا تو تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ کاوش جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا اس کی چیخ سن کر اس کے پاس آیا اور اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ سے نکلتا خون روکنے کے لیے اس نے جلدی سے اس کی انگلی کو اپنے منہ میں ڈال لیا تھا۔ اس کی اس حرکت سے رضویٰ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی جان جیسے اس انگلی میں آ گئی تھی۔
اس کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس اپنی انگلی پہ محسوس کر کے رضویٰ کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اپنے حواس پر قابو پاتی ہوئی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا، مگر مقابل کی پکڑ مضبوط تھی۔ کہا تھا نا احتیاط سے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا سرد لہجے میں بولا اور اس کی انگلی کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ تم صرف میری ہو رضویٰ، صرف میری۔ تمہیں چھونے اور تکلیف دینے کا حق بھی صرف مجھے ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا، شدت تھی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، جبکہ اس کے لہجے سے وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کے الفاظ پر غور ہی نہیں کر پائی تھی۔ کاوش کچھ دیر تو اس کا ہاتھ تھامے کھڑا اس کو ڈر سے کانپتا ہوا دیکھتا رہا، پھر یکدم سے اس کا ہاتھ اپنی پکڑ سے آزاد کیا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑنے پر رضویٰ اپنی بک اٹھا کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر دیکھ لیتی تو اس کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا، جبکہ وہ اس کو دور جاتا دیکھتا رہا تھا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، لیکن ایک دن تمہیں میری قید میں آنا ہی ہوگا، میری ڈری ہوئی بلبل۔ وہ اپنے من میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ رضویٰ کا خون ابھی بھی اس کے ہونٹ پہ لگا ہوا تھا، جس کو اس نے زبان کی مدد سے صاف کیا تھا۔ ہائے ہائے گندا۔ نیکسٹ سین۔ صاحب آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ یاسر صاحب لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے جب ملازم ان کے پاس آ کر بولا تھا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ تم جاؤ، حیدر صاحب کو یہاں میرے پاس بھیج دو۔ ان کا حکم سن کر وہ حیدر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سنو، رضویٰ نے کھانا کھایا؟ وہ فکر مندی سے بولے تھے، جانتے تھے وہ اپنے کھانے پینے کا کم ہی خیال رکھتی تھی۔ نہیں صاحب، یونی سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہیں۔ حیدر صاحب نے بہت کوشش کی کچھ کھلانے کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ان کو تفصیل سے ساری بات بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، حیدر کو میرے پاس بھیج دو۔ اس کا جواب سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوئے تھے۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ پھر سے اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئے تھے کہ یک دم سے ان کے پاس بڑا موبائل بجا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر انہوں نے فون کٹ کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر کال پک کر لی۔ السلام علیکم چاچو۔ ان کے کال پک کرتے ہی سلام کیا گیا تھا۔ یہ آواز ان کے لیے اجنبی تھی، مگر ایک لفظ نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کی تھی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ یاسر صاحب نے پہچان کرنی چاہی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ اتنی جلدی بھول جائیں گے، مجھے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں واپس آ گیا ہوں تو سب یاد آ جائے گا آپ کو۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو یاسر صاحب بہت آسانی سے محسوس کر سکتے تھے۔ کاوش، ان کو لمحہ لگا تھا اس کو پہچاننے میں۔ وہ بھولے ہی کب تھے اس کو، لیکن اتنے سالوں بعد اس کے فون نے انہیں حیران ضرور کیا تھا۔ ارے واہ، آپ کو تو میں یاد ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک طنز سا تھا۔ کیوں فون کیا ہے اور کیا چاہتے ہو تم؟ وہ سیدھی بات پہ آئے تھے۔ ایک ڈر ابھی بھی ان کے اندر موجود تھا۔ کیوں فون کیا ہے اور کیا چاہتا ہوں یہ بھی بتاؤں گا۔ اس لیے آپ سے ملاقات کرنی ہوگی، ایسی باتیں فون پہ نہیں ہوتی۔ آپ کو فون کرنے کا مقصد صرف اپنی یاد دلانا تھا کہ اگر آپ مجھے بھول گئے ہو تو یاد آ جائے گا کہ مجھ سے بھی کچھ رشتہ ہے آپ کا، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرد لہجے میں بولا اور فون کٹ چکا تھا۔ یاسر صاحب کتنی ہی دیر بیٹھے اس کی بات یاد کرتے رہے تھے۔ وہ واپس آ گیا، وہ آ گیا۔ کون آ گیا ڈیڈ؟ حیدر لاؤنج میں داخل ہوا تو ان کے منہ سے یہ الفاظ سن چکا تھا۔ کاوش لوٹ آیا ہے۔ وہ حیدر کو اپنے سامنے دیکھ کر بولے اور پریشانی میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ان کے منہ سے کاوش کا نام سن کر حیدر کچھ لمحوں کے لیے تو ان کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ اپنے کیبن میں کرسی پہ آرام سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کہ فون کی بیل نے اس کے آرام میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کال پک کی۔ مس منال، آج شام ہونے والی میٹنگ کے لیے جو فائل آپ کو تیار کرنے کے لیے کہا تھا وہ میرے پاس لے کر آئیں۔
حیدر کی آواز سن کر منال نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ آج صبح کمپنی آنے کے بعد سے اس نے بہت زیادہ کام دے کر اس کو بری طرح تھکایا ہوا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے روم سے واپس آئی تھی کہ وہ پھر سے اس کو اپنے روم میں بلا رہا تھا۔ منال غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور فائل لے کر اس کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ وہ دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ شاید آپ کو ہر کام دیر سے کرنے کی عادت ہے مس منال، وہ اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا بولا، جبکہ منال سوچ کر رہ گئی تھی کہ اس نے کون سا کام دیر سے کیا تھا، وہ تو ہر کام وقت پر کر رہی تھی۔ سر یہ رہی فائل، وہ اپنا غصہ ضبط کرتی فائل ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی، جبکہ حیدر اس کا غصے کی وجہ سے لال پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جانے کیا بات تھی اس کے چہرے میں کہ وہ اس کو دیکھ کر اس کو ایک الگ ہی احساس ہوتا تھا۔ کل سے کاوش کے فون کے بعد وہ جتنا پریشان تھا، اس کو دیکھ کے جیسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو پریشان کر کے بڑا مزہ آ رہا تھا اس کو، اس لیے جان بوجھ کر اس کو زیادہ کام دے رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں کچھ غلطی تو نہیں ہے، وہ فائل اس کی طرف کرتی ہوئی بولی تو حیدر نے فائل کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کمپلیٹ نہیں ہے، کچھ غلطیاں ہیں اس میں، ٹھیک کرو، وہ فائل ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر منال حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پر میں نے تو دیکھا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کو غصہ آیا تھا اس کے جھوٹ پر۔ اسے ابھی ٹھیک کر کے لاؤ، بلکہ یہیں بیٹھ کر ٹھیک کرو اس فائل کو، وہ اس کو اپنے سامنے چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کا ایک اور حکم سن کر منال دانت پیستی ہوئی بیٹھی اور فائل کو پھر سے چیک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کو اپنے چہرے پہ اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر وہ پھر سے فائل پر جھک گئی تو پھر سے وہی احساس ہونا شروع ہو گیا۔ گھٹیا انسان، وہ دل ہی دل میں اس کو گالی دیتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ جب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تمیز سے مس منال، یہ میرا آفس ہے، آپ کا گھر نہیں، اور دوسری بات، آپ میں ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دیکھوں گا؟ شاید آپ کسی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ میری مانے اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ اس نے اپنی باتوں سے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا منال کو۔ جائیں آپ یہ فائل مجھے دیں، میں خود کر لوں گا صحیح۔ اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر اس نے اس کو جانے کی اجازت دی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی تیزی پر حیدر کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ کیوں ملنا چاہتے تھے تم؟ بولو اب، یاسر صاحب اپنے سامنے صوفے پر شان سے بیٹھے کاوش حسن کی طرف دیکھ کر بولے، جبکہ وہ چہرے پر سرد تاثرات لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج پورے 10 سال بعد وہ اس کو دیکھ رہے تھے، انہیں بالکل وہ اس کے باپ کی کاپی لگ رہا تھا، مگر بس اس کی آنکھیں کالی تھیں جبکہ اس کے باپ کی آنکھیں شہد رنگ کی تھیں۔ اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو انہیں لگا کہ ان کا دوست حسن ان کے سامنے آ گیا ہو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے واپس آنے کی وجہ کیا ہے اور میں آپ سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ اس کے تاثرات کی طرح اس کا لہجہ بھی سرد تھا۔ اور پھر تم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوگے کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ ہونا ناممکن ہے، پھر بھی یہاں آ گئے۔ اس بار دوسرے صوفے پہ بیٹھا حیدر بھی خاموش نہیں رہ سکا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر کاوش طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا، جیسے اس کی بات کا مذاق بنا رہا ہو۔ ممکن ناممکن کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ کاوش حسن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کا انداز جتانے والا تھا، جبکہ اس کے جواب پر حیدر نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس بار ہوگا ناممکن، اور اچھا ہوا تم آ گئے، اب فیصلہ تمہارے سامنے ہی ہو جائے گا۔ یاسر علی اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیبل کی طرف بڑھے اور اس پہ رکھے کاغذات اٹھائے تھے۔ میں یہاں کوئی فیصلہ نہیں کرنے آیا ہوں یاسر صاحب۔ آج اس نے زندگی میں پہلی بار ان کو چاچو کے علاوہ ان کے نام سے پکارا تھا۔ میں یہاں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ واپس لے جانے آیا ہوں، اور اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ خبردار، اگر تم نے اپنی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو وہ کچھ نہیں ہے تمہاری، اور اگر کچھ رشتہ بھی ہے تو میں اس رشتے کو نہیں مانتا۔
اس بار حیدر اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکا تھا۔ آرام سے سالے صاحب، اونچی آواز میں مجھ سے بھی بات کرنی آتی ہے۔ کاوش بھی غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اور دوسری بات، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ میری بیوی ہے، میں ابھی اسی وقت اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اس نے باری باری ایک نظر دونوں کو دیکھا تھا۔ ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری ہمت کی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تم یہاں کھڑے ہو۔ وہ رشتہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب تمہارے باپ نے میری بیوی۔ یاسر صاحب اپنی بات کہتے ہوئے ایک پل کے لیے خاموش ہوئے تھے۔ میرے باپ نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسی باپ کے وعدے کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ یاسر صاحب اپنی نظریں جھکا گئے تھے۔ تمہیں اپنا جواب مل گیا ہے نا؟ ہم اس رشتے کو نہیں مانتے۔ چپ چاپ ان کاغذات پر سائن کرو، اس قصے کو یہیں ختم کرو۔ میں اپنی بہن پر تم جیسے لوگوں کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ حیدر نے غصے میں اس کی طرف پین بڑھایا تھا۔ یہ تو وہ دونوں بہت وقت سے کرنے کا سوچ رہے تھے، اب وہ آ ہی گیا تھا تو ان کے لیے ایک طرح سے اچھا ہوا تھا۔ تم چاہے کچھ بھی کہہ لو یا کچھ بھی سوچ لو، اس سے حقیقت نہیں بدلنے والی۔ رضویٰ میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ حیدر کے ہاتھ سے طلاق کے پیپرز لیتے ہوئے ان کو دو ٹکڑوں میں کر کے ان دونوں کی طرف اچھال چکا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تمہیں تو میں… حیدر اس کی حرکت پہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر یاسر صاحب نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ ہمت تو بہت ہے، اگر موقع ملا تو دکھا بھی دوں گا، لیکن فی الحال میں بس آپ کو یہاں اپنے آنے کا مقصد بتانے آیا تھا۔ امید ہے اگلی بار جب میں واپس آؤں تو آپ رضویٰ کو آرام سے میرے ساتھ رخصت کر دیں، ورنہ مجھے بڑے طریقے آتے ہیں۔ وہ یاسر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، اور ایک نظر حیدر کی طرف دیکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اتنی آسانی سے تجھے میں اپنی بہن کو نہیں لے جانے دوں گا کاوش حسن، بالکل بھی نہیں۔ حیدر اس کے جانے کے بعد غصے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ بیڈ پہ لیٹی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔ کچھ دیر ایسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی کہ یکدم سے بند آنکھوں کے سامنے کسی کا چہرہ آیا تھا۔ رضویٰ نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کی یہی حالت ہو رہی تھی، بلکہ اس واقعے کے بعد سے اس نے یونی جانا بھی بند کر دیا تھا۔ بار بار وہی منظر آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ یکدم سے اس کی نظر اپنے ہاتھ پہ پڑی۔ اس کا زخم تو ٹھیک ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی اپنی اس انگلی پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ منظر پھر سے یاد کر کے اس کے پورے بدن میں کپکپاہٹ سی ہونے لگی، جبکہ ماتھا پسینے سے بھر چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں یکدم سے تیز ہوئیں تو وہ اپنی حالت سے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کھول کر وہ کچھ دیر کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ جب طبیعت کو کچھ سکون ملا تو بغیر کھڑکی بند کیے واپس سے بیڈ پر آ لیٹی اور پھر سے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ابھی اس کو لیٹے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ یکدم سے اس کو اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ رضویٰ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کسی کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اس نے جیسے ہی چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر چکا تھا۔ شش، خاموش، بالکل خاموش۔ وہ اس پر جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی آواز سن کر رضویٰ میں ہلنے تک کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اندھیرے میں وہ ٹھیک سے اس کی شکل تو پہچان نہیں سکی تھی، مگر آواز ضرور پہچان گئی تھی۔ ابھی تم مجھے ہی یاد کر رہی تھی نا؟ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی کو چھوتا کان کی طرف لے آیا تھا۔ اس کے چھونے پر رضویٰ اپنا بدن سن ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیسے اس کے دل کا حال جان گیا تھا؟ اگر اتنا ہی یاد کر رہی تھی تو یونی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی انگلیاں اپنے پیٹ پر چلتی محسوس کر کے رضویٰ کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈرو نہیں، میں کچھ کرنے والا نہیں۔
لیکن اگر تم کل یونیورسٹی نہ آئیں تو۔ وہ اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے گیا تھا، اتنا قریب کہ رضویٰ اس کی گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے بمشکل کچھ بولنا چاہا، مگر اس کی آواز تو جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اگر خود کو سخت تکلیف سے بچانا چاہتی ہو تو کل یونیورسٹی ضرور آ جانا، وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولا اور اس پر مزید جھکا تھا۔ اس کے جھکنے پر رضویٰ نے ڈر سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی تو اس نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولیں، پر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ رضویٰ جلدی سے اٹھی اور لائٹ آن کر کے پورا کمرہ دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی، باہر لان میں دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ 2 گارڈ ادھر سے ادھر پھر رہے تھے، مطلب صاف تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں آسانی سے آ ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا میرا خواب تھا یہ؟ وہ خود سے بولتی پھر سے بیڈ پر آئی، اب تو اس کی نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ So my dear listeners, that was the end of the novel عشق جنون. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔